अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़िया नगार प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब। पाकिस्तान की हालिया सियासत पर इनकी गहरी नज़र है। प्रोफेसर साहब से हमने बात करनी है पंजाब का सबसे बड़ा ख़ानदान, या आप कह लें कि पंजाब के बड़े ख़ानदानों में से एक घराना चौधरी बरादरान। चौधरी बरादरान आजकल डिवाइड हो चुके हैं। चौधरी ज़हूर इलाही जो कि इंतहाई वज़ादार सियासतदान थे, और चौधरी ज़हूर इलाही की मेहमान नवाजी, गरीब परवरी की वजह से ही इस ख़ानदान ने पंजाब के अंदर राज किया। आज सूरत हाल ये हो चुकी है कि दोनों घर यानी चौधरी ज़हूर इलाही की औलाद और चौधरी मंजूर इलाही की औलाद डिवाइड हो चुकी है। सूरत हाल ये हो चुकी है कि मोनस इलाही चौधरी शुजात हुसैन को बेनकाब करते हैं। उनकी किताब ही से एक पेज वो ट्वीट करते हैं जिस पे लिखा होता है कि किस तरह से नून लीग ने हमें धोखे दिए, और आज चौधरी शुजात हुसैन साहब नून लीग के साथ खड़े हुए हैं। यानी मुख्तसर ये कि चौधरी मोनस इलाही चौधरी शुजात हुसैन को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब से हम जानेंगे कि ऐसी क्या नौबत आई कि ये ख़ानदान, एक बड़ा ख़ानदान इस नैज तक पहुंच गया, और इससे मुल्की सियासत को कितना बड़ा नुकसान होगा। जी प्रोफेसर साहब। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब, और मैं आपका प्रोग्राम भी देखता हूँ। तो मेरी ये राय है कि देखें, सियासत में ये कोई अनहोनी नहीं है। अगर आप हज़ारों साल की तारीख पढ़ें तो जो बादशाह हैं उन्होंने भाइयों को मरवा दिया इक़्तिदार की रसाकशी में, और बाप को कैद करा दिया। तो ये एक दिन ये होना ही था। और ये होता है कि ये जो जिन ख़ानदानों में ये सलूक इत्तफाक होता है वो दूसरी नस्ल तक तो चलता है, लेकिन तीसरी नस्ल तक वो बरकरार नहीं रहता। तो हमने देखा है कि बादशाह हैं जो कई कई साल सदियाँ रही हैं, उनमें भी दरारें पड़ जाती हैं। तो इस वक्त जो ये तदाद है, देखें चौधरी ज़हूर इलाही ख़ानदान, उनका अपने भाइयों के साथ जो मरासिम थे वो सब उनमें बड़ी यगानगत थी और हम आहंगी थी, इत्तेहाद था, लोग मिसालें देते थे, इत्तफाक था। फिर वो दूसरी नस्ल में मुंतकिल हुआ। अब तीसरी नस्ल के एम्बिशन अलग-अलग हैं, और वो कायम भी इस वजह से रहा कि देखें चौधरी ज़हूर इलाही साहब जब वो कत्ल हो गए, शहीद हो गए, तो उसके बाद उनके जो बेटे हैं बड़े चौधरी शुजात हुसैन साहब, वो उस जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में उन्हें वफाकी वज़ीर बनाया गया। तो ये क्लियरली तय कर लिया गया, और फिर उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब का कैरियर लॉन्च हुआ। और उनके कैरियर को लॉन्च करने के लिए ये भी था, एक तो मावनत भी थी, दूसरा ये थी कि वो पंजाब तक उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया। यानी वो MP पहले ज़िला कौंसल की जो बलदियाती सतह थी उसमें परवेज़ इलाही हमें दिखाई देते हैं, फिर वो पंजाब असम्बली, रुकने पंजाब असम्बली बने, फिर स्पीकर बने, फिर वो वज़ीर बलदियात भी रहे हैं। फिर उनका एम्बिशन था कि मैं वज़ीर आला बनूं, लेकिन गोल्स डिवाइडेड थे, डिफाइंड थे। आपस में कोई कंपटीशन इस वजह से नहीं था कि जो चौधरी शुजात हुसैन थे वो गो वज़ीर आज़म भी रहे हैं, वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, लेकिन उनके सारा जो पॉलिटिकल कैरियर है वो मरकज़ में था और इनका सूबे में था। फिर यही अरेंजमेंट हमने जब 12 अक्टूबर 1999 को मार्शल लॉ लगा जनरल मुशर्रफ के वक्त, ये देखा कि वफाकी सतह पे भी फेडरल मिनिस्टर भी रहे, और एक वक्त ऐसा भी आया कि चौधरी शुजात हुसैन वज़ीर आज़म थे और उनके छोटे जो ब्रदर हैं, भाई हैं, ब्रदर निस्बती हैं और कज़न हैं, वो वज़ीर आला थे। तो ये इक़्तिदार इस घर में, और फिर और भी इनकी फैमिली में लोग थे जो आए। लेकिन अब ये लग रहा है कि वो फ्रस्ट्रेशन एक तो ये हो रही है कि जितनी भी आप डायनेस्टीज़ देखें, वो शरीफ ख़ानदान हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, वो जरदारी हो, भुट्टो फैमिली हो, उनकी तीसरी नस्ल सियासत में लॉन्च हो गई। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने 2007 में कोशिश की कि मोनस इलाही का कैरियर लॉन्च करें। तो उस वक्त जो उनको MPA का इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो डिले हो रहे हैं। अभी वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने, इनकी नाराज़गी की एक बड़ी वजह ये थी कि मोनस इलाही को या चौधरी सालेक हुसैन को काबीना में लिया जाए। लेकिन इमरान ख़ान साहब का एक असूली मौक़िफ़ था कि जिन जिन सियासी शख्सियात पे, तादियों पे करप्शन के इल्ज़ामात हैं या दाग हैं, वो अपने आप को क्लियर करें। उन्होंने हर तरह का दबाव बर्दाश्त किया, एक रिफ्ट क्रिएट हुई, और ये चौधरियों का धड़ा उस्मान बुज़दार के भी वो ख़िलाफ़ हो गया कि वो फेल हों। तो पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, एक तरफ तरीन ग्रुप है, एक तरफ शाह महमूद कुरैशी ग्रुप है। तो ये कुराए फाल चौधरी परवेज़ इलाही के सर पे आके बैठेगा।
تو آخر میں ہم نے دیکھا کہ اس کی حکومت ختم ہونے سے چند ماہ پہلے مونس الائی صاحب کو وزیر لیا گیا، یہ اکٹھے ہو گئے۔ اس دوران وہ اپوزیشن سے بھی ملتے رہے، انہوں نے آپ حکومت کے اتحادی ہیں اور دروازے کھلے رکھے انہوں نے، چودھری شجاعت صاحب نے اور پرویز الائی صاحب نے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ان کے ایک غلط فیصلہ تھا۔ انہوں نے الیکشن لڑایا تحریک انصاف کے ساتھ، اور یقین کریں کہ یہ ایک فیکشن ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں، کاف لیگ ایک سیاسی جماعت نہیں، ایک تھڑا ہے، اور اگر ان کی اسمبلیوں میں آمد اس وجہ سے ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی نے گجرات میں، سرگودا میں، بھاولپور میں، چکوال میں اپنے امیدوار نہیں کھڑے کیے، انہیں سپورٹ کیا تو یہ اسمبلیوں میں آ گئے۔ اب آپ حکومت کے اتحادی ہیں، چودھری پرویز الائی صاحب اسپیکر ہیں اور جو مرکز میں آپ اتحادی ہیں، لیکن آپ اپوزیشن رہنماؤں سے مل رہے ہیں، ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو ایسے ایک وقت ان کی جو کمٹمنٹ تھی وہ بڑا کلیورلی وہاں ٹریپ ہو گئے کہ چودھری سالک صاحب مرکز میں آئیں گے اور وہ وزیر بنیں گے، اور جو صوبائی سطح پہ پرویز الائی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا۔ اب جب اس پہ ہو گیا تو دعائے خیر بھی ہو گئی، مٹھائیاں بھی بانٹی گئیں، تو یک دم انہیں کال موصول ہوئی اور وہ بنی گالا چلے گئے اور انہوں نے اپنا لائنس چینج کیا۔ اس بات پہ چودھری شجاعت اور پرویز الائی کا اختلاف ہوا۔ یہ اختلاف کیا ہے؟ یہ اختلاف یہی ہے کہ کس کو کیا مل رہا ہے، اور اب آگے بچے جو ہیں ان کی مختلف سیاسی اپروچ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری پرویز الائی، چودھری وجاہت حسین اور مونس الائی، حسین الائی، یہ لوگ گجرات کی سیاست میں پوری طرح ان ہیں اور مینج کر رہے ہیں، جبکہ چودھری شجاعت حسین صاحب ناسازی طبع کی وجہ سے اسلام آباد تک محدود ہیں، اور پہلے بھی جیسے میں نے کہا وہ مرکز کی سطح میں تھے، تو گراؤنڈ پہ انہیں چیزوں کا نہیں پتہ۔ اس خاندان کے بچوں کا یا ان کا چودھری وجاہت کا یہ ہے کہ ہمارا جو مقابلہ ہے دھڑے میں یا حلقوں کی سیاست میں، وہ نون لیگ سے مقابلہ ہے، اور ہم کاف لیگ میں جنرل مشرف کے دور میں رہے، تحریک انصاف کے دور میں ہمارے اپنے نون لیگ تھے، اور اب نون لیگ کی حکومت آ گئی، تو ہمیں اس تحریک انصاف کے ساتھ رہنا چاہیے۔ نون لیگ میں ہماری جگہ نہیں بنتی، اور اس میں ہم تیسرے چوتھے درجے کی شمار ہوں گے صفوں میں شامل۔ تو یہ ان کی اپروچ جو ہے بالکل عملیت پسند ہے، لیکن یہ اس خاندان کے ڈیوائیڈ ہونے کا آنے والی انتخابی سیاست پہ کیا اثر ہوگا یہ ابھی دیکھنا ہے۔ لیکن جو بچوں کے ایمبیشن ہیں انہوں نے اس خاندان کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیے۔ سر، یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور مقتدر حلقے اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ مل گئے اور مختلف اتحاد ہوئے، اتحاد بنائے گئے، ایم کیو ایم کو اتحاد سے الگ کیا گیا، باپ پارٹی کو الگ کیا گیا۔ تو آپ نے کہا کہ پرویز الہی کو کال موصول ہوئی اور وہ بنی گالا پہنچ گئے، تو کس کی کال آئی ہوگی جس کے کہنے پہ جو فیصلہ کر چکے تھے کہ نون لیگ ہمیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنا رہی ہے، مبارکباد ہو گئی تھی، زرداری صاحب کے پاس وہ مٹھائی لے کر چلے گئے تھے، اچانک فیصلہ کیا اور اس فیصلے کی وجہ سے یہ خاندان ٹوٹا بھی اور اتنی بڑی ڈیوائیڈ آئی؟ اچھا، اب یہ تو چودھری پرویز الائی بتا سکتے ہیں کہ انہیں کس کی کال موصول ہوئی، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ مونس الائی اس وقت وفاقی کابینہ میں وزیر تھے، اور جب ان کے سارا خاندان اپوزیشن کی طرف جھکاؤ دے رہا تھا تو انہوں نے ایک تقریب میں یہ کمٹمنٹ بھی دی کہ ہم وفادار جٹ برادری کے لوگ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تو مونس الائی صاحب کا بہت انفلوئنس ہے چودھری پرویز الائی پہ، اور ان کی خواہش تھی کہ ہمیں نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا چاہیے، ہماری سیاست، ہمارا ووٹ بینک سارا اینٹی نون لیگ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ان کے بچے ہیں وہ ان کی سیاست کو گائیڈ کر رہے ہیں، اور پرویز الائی ہوں، چودھری شجاعت ہوں، وہ ان کے آگے مجبور ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھتے ہیں کہ حلقے کی سیاست میں ان کا جو مخالف دھڑا ہے، مثلاً اگر آپ گجرات میں جائیں تو چودھری عابد رضا اس وقت سٹنگ ایم این اے ہیں، اور یہاں پہ کھاریاں میں قائرہ خاندان ہے، وہ سادات ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، قائرہ صاحب جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، اسی طرح جو نون لیگ کے اور لوگ ہیں، وہاں کوئی ایم پی اے ہے اور کوئی الیکشن انہوں نے ہارا ہے، تو وہ ان کے مائنڈ میں یہ ہے کہ اگر ہم شامل نون لیگ کے ساتھ انتخابی اتحاد کرتے ہیں تو ہمیں گجرات کی سطح پہ کوئی ایسا ریلیف نہیں، ہمارا جو ووٹ بینک ہے دھڑے کا ہے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ کاف لیگ کوئی سیاسی جماعت نہیں، ایک فیکشن ہے، تو انہوں نے اپنے دھڑے کو دیکھنا ہے، جو لوگ ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ کا تعلق بھی اتفاق سے گجرات کے ساتھ ہے۔ گجرات کی سیاست کے بارے میں یہ بتاؤں کہ یہاں سیاسی پارٹیوں سے زیادہ
اہم برادری ہیں، جٹ ہیں، کشمیری ہیں، راجپوت ہیں، گجر ہیں، اور پھر دھڑے بڑی اہمیت رکھتے ہیں وہاں پہ۔ جو دھڑے کا کلچر ہے کہ جو آپ کے ساتھ لوگ چلتے رہے ہیں اور جو مخالف امیدوار کے ساتھ چلتے رہیں، اب ان کی جو ٹرانسفر پوسٹنگ، جھوٹی ایف آئی آریں اور انتقامی کارروائیاں اگر آپ سوئچ کر دیتے ہیں تو آپ کی کریڈیبلٹی گراؤنڈ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا سر، طارق بشیر چیمہ، چودھری وجاہت حسین کہتے ہیں کہ ہمارا اتنا مضبوط خاندان، ہم اتنے بڑے، ظاہر ہے چودھری شجاعت حسین پاکستان میں بڑے سیاستدان سمجھے جاتے ہیں، اور آج بھی جب حکومت گرنی تھی اور نئی حکومت بننی تھی تو تمام کے تمام سیاسی قائدین، ایون سابق وزیر اعظم بھی اپنے 14 سے 15 اس وقت وزراء لے کے، کابینہ لے کے چودھری شجاعت کے گھر گئے۔ تو اتنا مضبوط خاندان، اتنا بڑا خاندان، وزادار خاندان، کیا طارق بشیر چیمہ اس خاندان کے اندر ڈیوائیڈ پیدا کر سکتا ہے؟ جو چودھری برادران کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان آگ لگانے والا طارق بشیر چیمہ ہے۔ دیکھیں یہ تو بنیادی طور پہ کسی باہر والے کو بلیم کرنا، لیکن طارق بشیر چیمہ صاحب کو ایک احساس ہے، آپ کو ان کا پتہ نہیں پروفائل پتہ ہے یا نہیں، وہ ایک وقت میں جو الذوالفقار نے طیارہ اغوا کیا تھا اس کی لسٹ میں وہ پیپلز پارٹی کے جیالے تھے اور بیرون ملک گئے، ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل بھی ہوا، اور وہ پھر جنرل مشرف دور تک پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ رہے۔ بڑی انہوں نے اعتزاز احسن کو بہاولپور سے الیکشن لڑایا۔ تو جب پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنے ہیں تو انہوں نے انہیں کاف لیگ میں شامل کرایا۔ اب وہ بہاولپور کی سیاست دیکھ رہے ہیں، ان کا گجرات سے کوئی تعلق نہیں، بہاولپور میں وہ سمجھتے ہیں۔ اب جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ گورنر بہاولپور کے بن گئے ہیں بلیغ الرحمان صاحب، ریاض پیرزادہ صاحب اس وقت ایک فیڈرل منسٹر بہاولپور سے ہیں، اور تیسرا بہاولپور میں نون لیگ کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے، اور وہاں ایک بااثر اور مؤثر جو سیاسی شخصیت ہے وہ چودھری سعود مجید صاحب ہیں، جو ان کے اپوننٹ ہیں۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار کا کاف لیگ میں انہوں نے مزہ لیا، پھر پیپلز پارٹی دور میں بھی اتحاد رہا، پھر اس سے پہلے وہ مشرف دور میں تو کاف لیگ کی حکومت تھی، اب وہ پی ٹی آئی کے بعد اگر نیکسٹ نون لیگ کی حکومت ہے تو اس میں بھی وہ وفاقی وزیر رہے ہیں، تو ان کا اقتدار میں رہنا ان کے لیے اہم ہے، اور وہ اپنے حلقے کی سیاست دیکھ رہے ہیں، جبکہ گجرات کی صورتحال مختلف ہے۔ ان کے ظاہر ہے جو آپ نے سوال کیا، روابط بھی ہیں پرانے، پیپلز پارٹی سے ان کے روابط ہیں، نون لیگ سے ان کے روابط ہیں، تو ان روابط کو بروئے کار لگاتے ہوئے انہوں نے چودھری شجاعت حسین صاحب کو کنونس کیا ہے کہ ہمیں تحریک انصاف کا ساتھ نہیں دینا چاہیے بلکہ دوسرے۔ تو یہ اس وقت کوئی ایسی اصولی سیاست نہیں ہے اس وقت جو طارق بشیر چیمہ صاحب کی ہے، چودھری سالک صاحب کی، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جو چکوال میں چودھری سالک صاحب نے نشست کلیم کی ہے، اس میں بھی چودھری پرویز الہی صاحب چکوال میں الیکشن لڑتے رہے ہیں، اور اس لیے ان کا بڑا رول ہے، ان کو اس حلقے میں متعارف کرایا، یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ تو اس میں اب جو گراؤنڈ پہ گراس روٹ لیول پہ ورک ہے زیادہ، وہ پرویز الہی اور مونس الہی کا ہے، جبکہ سیاسی روابط اور جوڑ توڑ وہ چودھری شجاعت صاحب کا زیادہ ہے۔ اچھا سر، آخری 2 سوال کہ کیا یہ خاندان دوبارہ اکٹھا ہو جائے گا؟ معاملات جہاں پہ پہنچ گئے ہیں، جس طرح سے پبلکلی میں نے ویڈیو کے شروع میں بھی کہا کہ آج جس طرح سے مونس الہی نے شجاعت حسین صاحب کی جو کتاب ہے اس کا ایک پیج شیئر کر دیا، اور دوسرے نمبر پہ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی دونوں میں سے اس وقت کمزور وکٹ پر کون کھڑا ہے اخلاقی طور پہ؟ اور پہلا جو میں نے سوال کیا، کیا دونوں خاندان یا دونوں جو بھائی ہیں اکٹھے ہو سکیں گے؟ اب بڑا مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ اب ان کے فیصلے ان کے ہاتھ میں نہیں رہے، ان کی اولادوں کے ہاتھ میں آ گئے۔ تو یا تو یہ کہ یہ بزرگ بنیں اور بچوں کو بچگانہ حرکتوں سے روکیں، تو وہ انہیں گائیڈ کر رہے ہیں کہ یہ جہاں تک ہے کہ دونوں طرف ہمیں کوئی اصول نہیں نظر آتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو پرویز الہی صاحب روزانہ 3 4 انٹرویو دے رہے تھے اور شدید وہ تنقید کر رہے تھے۔ تو اب اچھی بات ہے کہ وہ ساتھ کھڑے ہو گئے، ان کو کا فیوچر یہ نظر آ رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک یہ بہت سوچ ہے کہ ان اضلاع میں ہم نے اپنی پارٹی کو کمزور کیا، اپنے کینڈیڈیٹس کو بٹھایا، تنظیم کو سٹرانگ نہیں کیا۔ تو اگر آپ کا جس طرح چودھری سالک حسین ہیں، طارق بشیر چیمہ ہیں، اگر ان کے لوگ کسی اور پارٹی میں چلے جاتے ہیں تو اس کا ہمیں بڑا نقصان ہوگا۔ تو وہ بھی ضروری نہیں کہ انہیں
بالکل فری ہینڈ نیکسٹ الیکشن میں پی ٹی آئی، اگر فرض میں مثال دیتا ہوں کہ ایم این اے کا ٹکٹ ملا تو نیچے ایم پی اے پی ٹی آئی کے ہوں گے. تو اس لیے اب میرے خیال سے ان دونوں اس خاندان کو، چودھری شجاعت حسین کو اور پرویز الہی کو، مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ضم ہو جانا چاہیے. وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے. تو پھر آپ 2-4 ضلعوں کے آپ کے بندے ہیں، پرویز الہی کو، مونس الہی صاحب کو تحریک انصاف کے اندر شمولیت اختیار کر لینی چاہیے. اور چودھری شجاعت حسین صاحب پھر وہ کہتے ہیں کہ میں پرانا مسلم لیگی ہوں، ان کو اپنا فیکشن برقرار رکھنے کے جائے نون لیگ میں شمولیت اختیار ہے. اس سے یہ بھی ہوگا ہمارے سیاسی کلچر پہ مثبت اثرات ہوں گے، اور یہ جو دھڑوں کی سیاست ہے اور بلیک میلنگ ہے چھوٹی جماعتوں کی، اس سے ہم نکل پائیں گے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. پروفیسر صاحب سے آپ نے جانا کہ کس طرح کاف لیگ جو کہ ایک مضبوط خاندان تھا چودھری ظہور الہی کا، کس طرح سے اپنی لالچ میں آ کے اور اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مفادات کے لیے انہوں نے اپنے خاندان کو بھی کمزور کیا اور پاکستان کے اندر سیاست کو بھی کس طرح سے کمپرومائز کیا. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.